बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे जो पहली ख़बर है वो ख़बर ये है कि 1061 डॉक्टर्स को अमेरिका में रेजिडेंसी जो है वो मिल गई है, यानी पाकिस्तानी डॉक्टर्स को। यानी आप ब्रेन ड्रेन का अंदाज़ा करें। लेकिन जो पाकिस्तान का PMDC है, जो इनकी जो है ना वो इदारा है, उन्होंने बड़े फ़ख्र का जो है ना इस पे इज़हार किया है कि हमारे 1061 डॉक्टर्स को अमेरिका में रेजिडेंसी मिल गई है। अगर आप पाकिस्तान के देहातों में जाएं, बल्कि बाज़ दूर दराज शहरों में भी जाएं, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स की कितनी किल्लत है। लेकिन यहाँ पे जो है वो फ़ख्र का इजहार किया जा रहा है कि ये बड़े फ़ख्र की बात है। एक और आपको होलनाक जो है वो स्टोरी बतानी थी। ये स्टोरी की है सरवत वलीम ने। आप जानते हैं कि बहुत अच्छी एंकर पर्सन हैं और इसके अलावा यूट्यूबर हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जेल में सज़ाए मौत के बारे में बताया गया है, और उन्होंने यानी सरवत वलीम ने कोट किया है रदी दादा को कि रदी दादा ने कहा कि बेशक आप नाश्ते में शहद खाएं, या आप नाश्ते में जूस पिएं, या आप जो है ना देसी मुर्गी खाएं, लेकिन जब लीवर खींचा जाता है तो फिर ये चीज़ें काम नहीं आती। तो ये रिपोर्ट किया है अपने वीलॉग में सरवत वलीम ने कि इमरान खान को ये ख़बर भी पहुंचाई गई है, क्योंकि बाकी आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ किया गया। घर वाली गिरफ्तार, बहनें गिरफ्तार, फिर जो है ना कभी कहते हैं बिजली बंद कर देते हैं, कभी जो है ना वो अंधेरा कर देते हैं, कभी कैमरे, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं। तो आखिरी मेरा ख्याल है उनके पास जो धमकी बचती है या जो चॉइस बचती है तो वो यही है कि जो है ना वो मौत की वो धमकी देते हैं। बहरहाल इसको रिपोर्ट किया है रजी दादा ने। रजी दादा जो है वो गुटके खा खा के आपने मुंह देखा होगा उसका, PTV पे जो है ना वो काम करता है और हमारे पैसों से बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपया लेता है। बहरहाल ये उसने रिपोर्ट किया है और अपने YouTube चैनल पे सरवत वलीम ने इसका इजहार किया है। बहरहाल देखते हैं। एक और जो है ना वो खबर आई है कि KPK हुकूमत को कहा गया है कि आप बिल पास कराएं ये मिनरल्स वाला, मादनियात वाला, और हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। कभी इस किस्म की रियासत देखी हो या सुनी हो या किसी किताब में पढ़ी हो कि वो अपनी जो है ना एक सूबे की हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि जी आप बिल पास कराएं। अब उस बिल में क्या है, सवाल तो ये है ना, मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये रेयर मिनरल्स हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बड़ी महंगी हैं, और दो हाथियों के दरमियान यानी चीन और अमेरिका के दरमियान दौड़ लगी हुई है कि जी वो हासिल करें। इसी तरह इन्होंने पूरा अफ्रीका खाली कर डाला, यानी पपेट हुकूमतें बिठा के ना वहाँ से ये हीरे ले गए, ये तेल ले गए, ये सोना ले गए, इराक से ये तेल। यानी इनका ज़ाहिर है काम है, इनका यही काम है बदमाशी, और जो है ना इसी तरह ये करते हैं। ख़ासकर अमेरिका, चीन तो इतनी ज़्यादा मुदाखलत नहीं करता, अमेरिका यही काम करता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जो है ना वो एक फ़िल्म देखें अंग्रेज़ी, और उस फिल्म का नाम है ब्लड डायमंड। इतनी खूबसूरत फिल्म है, इसको अवार्ड भी मिले हैं। इतनी खूबसूरत फिल्म है कि आप हैरान रह जाएंगे। एक तो है लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो जो टाइटैनिक वाला हीरो है उसकी है, और दूसरा जो है ना आपको ये स्टोरी समझ आएगी मादनियात की, किस तरह अमरीकी निकालते हैं, किस तरह अमरीकी पहुंचते हैं, वो भी सारी यही माइनिंग पे है। ब्लड डायमंड अगर कभी मौका मिले तो आपने देखनी है। तो बहरहाल ये दो हाथियों की जो है ना, बल्कि बड़े बड़े हाथियों की लड़ाई जारी है, और इस पे जो है ना वो मिनरल्स पे ये इसलिए कहा जा रहा है कि वो मादनियात वाला बिल जो है वो पास कराएं तो मुलाकात करा देंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि किला सैफुल्ला से किला अब्दुल्ला तक ये बहुत बड़ा इलाका बनता है बलूचिस्तान का। ये इलाका जो है ना वो दे दिया गया है माइनिंग के लिए, ठीक है जी, और दिया गया है OGDCL को,
یہ وفاقی حکومت کا ادارہ ہے بھائی لوگوں کا، تو اس میں یہ معاہدہ ہوا ہے کہ جو کچھ نکلے گا تو اس میں سے جو ہے نا وہ 10% بلوچستان کو دیا جائے گا، 10%۔ علاقہ اتنا بڑا ہے، نقشے پہ دیکھ لیں، قلعہ سیف اللہ سے قلعہ عبداللہ یوب، یہ سارا علاقہ، اور یہی علاقہ ہے مزیدار۔ ظاہر ہے ان کو پتہ ہوتا ہے نا، جیولوجسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ مال کہاں پہ ہے، اور 10% بلوچستان کو دیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ بلوچی جو ہے نا وہ احتجاج کرتے ہیں، بلوچی نعرے لگاتے ہیں، تو مارنگ بلوچ سڑکوں پہ آتی ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی نے دعویٰ کیا ہے۔ بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلی بات کرنی ہے وہ یہ کہ سابق چیف جسٹس ہیں جواد ایس خواجہ، آج کل یہ سکولنگ کرتے ہیں اور بڑی مزیدار سکولنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ دور میں بچوں کو سکول اور جیل میں جو ہے نا وہ فرق نہیں پتا، ان کو ایک جیسے لگتے ہیں۔ جو ہمارا نظام تعلیم ہے نا وہ ظاہر ہے دوسرے برصغیر کے جو نظام تعلیم ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں یورپ سے، امریکہ سے۔ تو ایک سیمینار میں وہ خطاب کر رہے تھے کہ بچوں کے دل سے جو ہے وہ پہلے سکولوں کا خوف نکالنا ہوگا، کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ سکول کو ہی جیل سمجھتے ہیں، وہاں پہ جو سختیاں یا وہاں پہ جو ہوم ورک وغیرہ آپ بھی پڑھے ہوں گے، ظاہر ہے انہی سکولوں میں میں بھی پڑھوں، تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس فرق کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک دلچسپ آپ کو خبر بتانی تھی، وہ خبر یہ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف، آپ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح کس قسم کے بندے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے پہلی دفعہ منافع بخش ادارہ بن گئی ہے۔ کیسے بنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پی آئی اے پہ جتنا بھی قرضہ تھا نا، جتنا بھی قرضہ، وہ حکومت نے ایک کمپنی بنائی ہے اور وہ قرضہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ پی آئی اے کلیئر ہو گئی، پہلے دن ہی ظاہر ہے اس نے بسیں بھی منافع کرتی ہیں، وہ تو جہاد ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا کیوں گیا؟ بیچنے کے لیے۔ یعنی 400 ارب کا اس پہ قرضہ تھا تو لیتا کون؟ جس نے پی آئی اے لینی ہے اس نے قرضہ بھی ساتھ لینا تھا۔ اب یہ شروع سے اسی طرح یہ کباڑیے، یہ فراڈیے، یہ ویسے اسی طرح اپنے ورکروں کو موتیا بناتے ہیں۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے ایک صحافی نے ساری سٹوری لکھ دی ہے کہ جی ایک کمپنی بنائی ہے، اس کو رجسٹر کروایا ہے، سارا قرضہ وہاں ڈال دیا، یعنی حکومت نے اپنے کھاتے میں لے لیا ہے۔ وہ قرضہ بھی لوگوں نے دینا ہے، خواجہ آصف کے پیو نے دینا ہے، کس نے دینا ہے؟ ادھر ڈال دیا ہے، پی آئی اے کو کلین کر دیا ہے، پی آئی اے پرافٹ میں چلی گئی ہے، راتوں رات پرافٹ میں چلی گئی ہے۔ جو بغیر ٹائروں کے وہ جہاز ون ویلنگ کرتے ہیں وہ پرافٹ میں چلی گئی ہے، اور جو ہے نا بس موجاں اب اشتہار کل سے آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آج خواجے نے کہا ہے، کل اشتہار آ جائیں گے۔ یہ ساری واردات کی گئی ہے بیچنے کے لیے، پی آئی اے کو بیچنے کے لیے، کیونکہ اتنے قرضے کے ساتھ لے کوئی نہیں رہا تھا۔ اگلی ایک خبر ہے جو ہے نا شوبز سے، وہ خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو سب سے امیر اداکار ہیں وہ ہیں ہمایوں سعید، اور دوسرے نمبر پر ہیں شان۔ ظاہر ہے دونوں اچھے اداکار ہیں، ہمایوں سعید اچھے ڈرامے کرتے ہیں، اچھی فلمیں کرتے ہیں، شان بھی اسی طرح بڑے پرانے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ کیونکہ ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے یا فلم انڈسٹری ہے تو باقی ملکوں سے بڑی چھوٹی اور تھوڑی ہے، تو یہاں پہ مقابلہ کرنا اور پھر جو ہے نا وہ پیسے کمانا وہ جو ہے نا مشکل ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ دو بندے یہ شوبز کی دنیا کے بڑے امیر بندے ہیں۔ بالآخر جو ٹیرف تھا، جو امریکی ٹیرف لگا ہے ہم پہ 29%، اس کے پیچھے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جرنیل نکلے ہیں، کیونکہ حکومت خود کہتی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، جو کچھ ہے، جو کچھ روکھی سوکھی ہے، وہ جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، ہلال امتیاز ملٹری، ان کی مرہون منت ہے۔ تو امریکی محکمہ تجارت نے جو رپورٹ جاری کی ہے کہ ہم نے کیوں جو ہے وہ 29% ٹیرف لگایا ہے اور عمران خان کیوں 100% سچ ثابت ہوئے، یہ کچھ لائنیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وسائل اور جعلی حکومت، ابھی میں ذکر کر رہا تھا معدنیات کا، جو کوئی کہہ رہا ہے اربوں کی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کھربوں کی ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن آیا اتنا بڑا جو خزانہ ہے
یا اتنا بڑا جو یہ دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، یہ کسی ایسی حکومت کے حوالے کی جا سکتی ہے جو خود جعلی ہو، جو سیاسی طور پہ حلالی نہ ہو، جس کو لوگوں نے ووٹ ہی نہ دیے ہوں؟ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایک قبضہ گروپ ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ملک چلا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی نمائندگی تو ان کو جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہے۔ اور آخری بات، ہم سمینا پاشا، ون آف مائی فیوریٹ، آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے ملک چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹویٹر پہ اپنی تصویر جاری کی ہے، پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے ارشد شریف شہید کا اوپر فقرہ لکھا ہے کہ اچھا چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ جو سمینا پاشا صاحب ہیں بہت زبردست اینکر ہیں، انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا، جی این این جو ہے نا ٹی وی پہ ان کو چپ کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اپنا سٹانس اور اپنا نظریہ نہیں بدلا، انہوں نے لاکھوں کی نوکری چھوڑی، پھر یہ یوٹیوب پہ آئیں، یوٹیوب پہ ان کا چینل بہت زبردست ہے اور ان کے بہت زیادہ فالورز ہیں۔ ظاہر ہے اللہ پاک ایک راستہ بند کرتے ہیں تو کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں صبح سے جو ہے نا وہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جو ہے نا انہوں نے ملک چھوڑ دیا ہے، خاص کر وہ جو تصویر منظر عام پہ آئی۔ تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ جو سمینا پاشا ہیں محترمہ، وہ جا رہی ہیں ناروے، اور ان کا تقریباً یہ جو وزٹ ہے وہ 10 دن کا ہے، لیکن چہ میں گوئیاں بہت زیادہ ہو رہی تھیں۔ ناروے میں کوئی چیریٹی پروگرام ہے، کوئی سیمینار ہے، کوئی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے، تو یہ ان کی ٹوٹل 10 دن کی مصروفیات ہیں، یعنی فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ بہت زیادہ، خاص کر ان کی تصویر کے بعد بہت زیادہ جو ہے نا وہ پیغامات آ رہے ہیں اور بحث ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کلیئر کر دوں کہ جو سمینا پاشا صاحب ہیں وہ ایک نجی دورے پہ، بلکہ نجی دورے بھی نہیں کہہ سکتے، جس طرح میں نے بتایا کہ ایک چیریٹی کا پروگرام ہے ناروے میں، اور وہاں پہ وہ جا رہی ہیں، تقریباً وہ 10 دن جو ہے نا وہ غیر حاضر رہیں گی اپنے چینل سے۔ لیکن یہ بھی وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جو ان کے بعد جو ہے نا ان کے چینل پہ آتے رہیں گے، بہرحال وہ دیکھیں گے کن لوگوں کے انٹرویوز ہیں۔ بہرحال وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی، لیکن جس طرح وہ بولتی ہیں تو ان قریب ان پہ بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایکٹ لگے گا، کیونکہ بہت اچھا بولتی ہیں، بہت کھل کے بولتی ہیں۔ تو ابھی وہ ناروے گئی ہیں 10 دن کے لیے، وہ ملک چھوڑ کے نہیں گئیں۔ اگر چلی بھی جائیں تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا ماحول ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے وسائل اور جعلی حکومت۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ لوگوں کی امانت ہوتے ہیں، ملک میں جو وسائل ہوتے ہیں نا، ملک میں جو دولت ہوتی ہے، تو وہ نہ کسی ایک شخص کی ہوتی ہے، نہ کسی ایک ادارے کی ہوتی ہے، نہ کسی ایک حکومت کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ حکومتیں، یہ ادارے، یہ شخصیات یہ آتی جاتی رہتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے، اب پاکستان کی آبادی وہ تقریباً 25 کروڑ ہے، تو یہ جو وسائل ہیں، جو معدنی وسائل ہیں، جو آبی وسائل ہیں، وہ تمام لوگوں کے ہوتے ہیں، چاہے جس صوبے میں بھی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں، وہ بات یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل پروسیس ہے، اتنا مشکل پروسیس ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہمارے پاس اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ فائدے میں پتہ کون رہتا ہے؟ اس کو نکالنے والے۔ وہ پہلے معاہدہ کرتے ہیں، پہلے معاہدہ، یعنی وہ جو ہے نا نکالنا، پھر اس کو ریفائن کرنا، پھر اس کو چمکانا، یہ بہت مشکل۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے پاس وسائل ہوں۔ ہم نے کبھی وسائل بنائے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس میرا خیال ہے جیولوجسٹ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی مشینری نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی انڈسٹری نہیں ہے، ہمارے اور تھوڑے کام ہیں کہ ہم یہ کام کریں فضول۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بڑا، جس طرح میں نے آپ کو قلعہ عبداللہ سے قلعہ سیف اللہ بتایا کہ یہ جعلی لوگ، انہوں نے تو بھاگ جانا ہے، یہ تو اپنے جو ہے نا وہ کمیشن کھڑے کریں گے اور نکلیں گے۔ ان کو تو وقتی طور پہ کمیشن کہ اس کے ساتھ کر لیں، اس کے ساتھ کر لیں، اس کو ٹھیکہ دے دیں، اس کو ہمارا یعنی کھانچہ پہلے جو ہے نا ہمیں بتا دیں کہ ہمارا کتنا پرسنٹ ہوگا۔ تو یہ جو لوگوں کو، یعنی جن پہ لوگوں کو اعتبار ہو، جو لوگوں کے اعتبار پہ پورا اتریں، جن کو لوگ ووٹ دیں، جو لوگوں کے نمائندے ہوں، یہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ جرنیلوں کے پاس، جرنیل کہاں اور معدنیات کہاں؟
آپس میں کوئی تعلق ہے مدنیات کا اور جرنیلوں کا؟ کوئی تعلق آپس میں؟ ہاں یہ ہے کہ FWO جو فوج کا ادارہ ہے اس کے پاس مشینری ہے زبردست، لیکن وہ مشینری پھر بھی نہیں ہے۔ فوج کہاں سے آ گئی؟ جرنیل کہاں سے آ گئے؟ کیا جی امریکی وفد نے وہ آرمی چیف سے ملاقات کی اور معدنیات پہ تبادلہ خیال بتایا، یعنی وہ تبادلہ خیال کریں کشمیر پہ، فلسطین پہ، اسلحے پہ، بندوقوں پہ، کوئی اور جو ہے نا اس قسم کے معاملات، معدنیات پہ۔ بہرحال یہ جعلی حکومت ہے، یہ 2 نمبر حکومت ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے اور ان کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان کے وسائل پہ۔ ہاں الیکشن کرائیں، صاف شفاف الیکشن کرائیں، لوگ ان کو ووٹ دیں تو ووٹ لے کر یہ آ جائیں، پھر یہ فیصلے کریں، لیکن ابھی ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو ہے نا وہ امریکی ٹیرف پہ، کہ امریکہ نے جو محکمہ تجارت ہے کیا کیا وجوہات بتائی ہیں جو ہے نا وہ اس پہ کہ ہم نے ٹیرف کیوں لگایا ہے۔ پہلی وجہ پتہ کیا بتائی ہے جو ہے نا وہ امپورٹ پالیسی پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری کمپنیوں سے یہ کوٹیشن لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں کہ کوٹیشن کہ یہ کام آپ کتنے کا کر کے دیں گے، مثلاً ہم انہیں کہتے ہیں کہ $10 میں کر کے دیں گے، پھر یہ رابطہ کرتے ہیں چین سے $9 یا $8 میں ٹھیکہ ان کو دے دیتے ہیں، 2 نمبری۔ تو ہماری گھٹی میں جو ہے ہم کیا کریں، ہمارا DNA ہے۔ امپورٹ پالیسی غلط ہے، ٹیرف بتا رہا ہوں، ٹیرف کیوں لگا؟ رشوت دوسرے نمبر پہ۔ عمران خان نے بار بار ان کو کہا، اور یہ اس کے گواہ ہیں شوکت ترین، اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین کو GHQ میں بھیجا کہ جنرل باجوہ کی جو خارش ہے نا بواسیر، یہ تاروں والا برش بھی لے جاؤ اور اس کی تھوڑی خارش مٹھی کرو کہ حکومت نہ گراؤ، بڑی مشکل سے ملک سنبھلا ہے، ابھی کورونا سے نکلا ہے، لیکن اس آگے نہیں، خارش رات کو سمڑی نہیں دینی، میں کیا کر رہا، خارش سمڑی نہیں دینی، میں چھریاں مارنا لیکن خارش نہیں دینی، میں حکومت گرامنی ہے۔ بہرحال جو ہے نا وہ حکومت گر گئی۔ آج 9 اپریل ہے، 3 سال ہو گئے۔ ان 3 سالوں میں ان یزیدوں نے، شمروں نے، ان جو ہے نا وہ ظالموں نے کیا کچھ کیا عمران کے بغض میں۔ یعنی آپ یہ دیکھتے آئیں کہ ٹیرف کیوں لگا، امپورٹ پالیسی ہو گئی، دوسرے نمبر پہ رشوت، جہاں مرضی چلے جائیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 80% جو سرکاری ملازم ہیں، سب کو نہیں کہتا ناراض نہ ہوا کریں، لیکن میرا تو یہی تجربہ ہے، وہ آنے کی تنخواہ، دفتر آنے کی، اور کام کرنے کے پیسے لیتے ہیں، رشوت ہو گئی۔ تیسرے نمبر پہ کرپشن، یہ امریکی محکمہ تجارت کہہ رہا ہے کرپشن آپ کو پتہ ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کرپشن آپ کہیں یا کوئی نہیں، یہ وہ کرپشن تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہاں پہ ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے۔ ابھی PDM کے دور میں $1 ارب کی گندمائی $1 ارب کی کھانے کے قابل نہیں تھی، وہ $1 ارب کدھر گیا، وہ گندم کدھر گئی، کوئی پتہ کو نہیں، گئی بس۔ اچھا کرپشن تیسرے نمبر پہ کیا ہے، اس پہ آپ غور کرنا ہے۔ انٹرنیٹ کا بند ہونا، کیوں بند ہوتا ہے؟ PTI کا احتجاج، PTI کا جلسہ، PTI کا جلوس، عمران خان کی تصویر کہ جی کاروبار تباہ کر دیے، اور ٹائم پہ آرڈرز نہیں جو ہے نا وہ ادھر نیٹ بند ہوتا ہے۔ یہ امریکی محکمہ تجارت کہہ رہا ہے ٹیرف کی وجوہات، کہ ٹیرف کی وجوہات یعنی انہوں نے عمران کے لیے ملک کے ساتھ کیا کر دیا، ملک کے ساتھ۔ اور یہ نقصان پتہ ہے کتنا ہوگا؟ 29% جو ٹیرف ہے، اس کا نیٹ نقصان مزمل اسلم نے بتایا ہے کہ جو ہمارے برآمد کرنے والے ہیں $1 ارب کا ایکسٹرا خرچہ پڑے گا، $1 ارب کا۔ بغض عمران دشمنی، نیٹ کا بند ہونا، یہ اگلی وجہ۔ اس کے بعد ہے جی کہ انشورنس کے معاملات، یعنی وہ جو مختلف کاروبار ہیں، جس طرح سونے کی دکانیں ہوتی ہیں، جس طرح اور کہ یہاں پہ انشورنس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، یہاں پہ کوئی حرام سمجھتا ہے، کوئی سود سمجھتا ہے، کوئی کیا سمجھتا ہے، کاروبار تو پھر کاروبار ہوتا ہے، انشورنس کے مسائل۔ اس کے بعد پیک آرڈیننس کیوں آیا؟ مکھی منتری کی اگر آپ نے جو ہے نا وہ توہین کی یا جو ہے نا حکومت کے خلاف کوئی بات کی، پیکا ایکٹ کیوں آیا؟ عمران کی حمایت میں بات کرنا اور ان کے خلاف ان سے سوال پوچھنا
کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، اس لیے پیک ایکٹ آیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 29% ملک پہ ٹیرف لگوا دیا عمران مخالفت میں۔ اس کے بعد جو ہے نا پیک ایکٹ آ گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ کبھی کہتے ہیں نیٹ بند کہ جی غیر اخلاقی مواد اپلوڈ ہوتا ہے، یہ بھی ہے، آپ نہ دیکھیں غیر اخلاقی، یعنی بند کرنے کے جو بہانے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا قومی سلامتی خطرے میں ہے، کوئی جلوس نکلا، کوئی جلسہ، میں نے آپ کو بتایا نا انڈیا کی ایک اداکارہ نورا فتح، وہ جتنا لباس پہنتی ہے نا اس طرح ہماری قومی سلامتی ہے۔ یا ایک سنی لیونی اداکارہ ہے، وہ جتنا لباس، بڑا لمبا چوڑا لباس پہنتی ہے، بہت لمبا چوڑا، تقریباً آدھے میٹر کا، تو وہ ہماری قومی سلامتی اور وہ لباس برابر ہے۔ ذرا سی بات پہ قومی سلامتی، جو پہلی محبت ہوتی ہے نا، ذرا سی بات پہ رس جانا، خفا ہو جانا، وہ ہماری قومی سلامتی ہے۔ یہ چورن ہے نا 76 سال کی قومی سلامتی۔ میں نے آپ کو کہا آج کل وہ دور رہا ہی نہیں ہے، جس طرح وہ پہلے قبیلے فتح ہوتے تھے اور منگول آ گئے، اور وہ دور رہا ہی نہیں ہے۔ کتنے عرصے سے لگا ہوا ہے رشیا کے مقابلے میں چونٹی ہے یوکرین، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بندے مر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے قومی سلامتی کو، بھاگ کے پیچھے چھپ گیا قومی سلامتی۔ عمران خان نے بار بار کہا کہ یہ معیشت خراب ہو جائے گی، نہ کرو اس طرح، نہ کرو رجیم چینج آپریشن، لیکن انہوں نے کہا خارش نہ کوئی علاج ہے، یعنی نہ عشق چھپتا ہے، نہ مشک چھپتی ہے، نہ خارش چھپتی ہے، کھروک، ہماری زبان میں کہتے ہیں کھروک، عشق مشک کھروک، یہ چھپنی نہیں کرنی پونی ہے، بات جو رہی کی تھی۔ تو انہوں نے عمران کی دشمنی میں، عمران کے بغض میں، عمران کی مخالفت میں 29% ٹیرف لگوا دیا۔ یہ خیر خواہ ہیں ہمارے بھی اور پاکستان کے بھی۔ بہرحال عمران خان کی بات پھر درست ثابت ہوئی کہ میں برداشت کر لوں گا، اگر آپ لوگ برداشت کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ 29% ٹیرف لگانے کی وجوہات بتائی ہیں امریکہ کے محکمہ تجارت نے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔